अफगानिस्तान के साथ हमारे जो मुज़ाकरात थे इस्तांबुल में कामयाब नहीं हुए के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी जो है वो वाकई किसी जंग में भी तब्दील हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा हैं, यहाँ तक कि दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर हमला भी कर चुकी हैं। अब यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो ये एक ओपिनियन रखते हैं कि जब से ये वाली हुकूमत आई है पाकिस्तान में, इन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस कदर ख़राब कर दी है कि हर एक इनसे जंग करना चाहता है। पहले ईरान, फिर भारत और अब अफ़गानिस्तान। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ पहली बार ही कोई इस तरह की जंग की है। हिंदुस्तान के बारे में तो आप जानते हैं कि उसके साथ पाकिस्तान की पहले कई बार जंगें हो चुकी हैं और टेंशन रहती है। लेकिन क्या अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात हमेशा बेहतर रहे हैं या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात कशीदा भी रहे हैं? आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे और हम आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि वो कौन अफ़गानी था कि जिसने पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम लियाकत अली ख़ान को शहीद किया, और वो कौन से कबाइल थे कि जिन्होंने काबुल के अंदर पाकिस्तानी सफारतखाने को जलाया और हमारे पाक परचम को अपने पाँव तले रौंदा। इस वीडियो में हम चलकर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की जानिब से वो कौन से कबाइल थे कि जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की और अफ़गानिस्तान से भरपूर मदद भी ली, और बाद में उन्होंने एतराफ़ भी किया और अफ़गानिस्तान का साथ छोड़ दिया। इससे कबल कि हम अपने वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा जी, कहानी कुछ यूँ है कि ये बात 1947 यानी क़याम पाकिस्तान के साथ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1893 के उस माहिदा से जिसको बरतानवी राज ने उस वक़्त के अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान के साथ किया, और इस माहिदे को कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। अगर हम ड्यूरेंट लाइन के की पॉइंट्स की बात करें तो बरतानवी हुकूमत हिंद की जानब से उस वक़्त के नुमाइंदा सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे। दूसरी जानब अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी उस वक़्त के बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान खान ने की। 1893 में काबुल में दस्तखत हुआ। उसका मकसद बरतानवी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक वाज़ा सरहदी लकीर खींचना था ताकि दोनों रियासतों के दरमियान कोई अबहाम बाकी ना रहे, और ये सरहद तकरीबन 2640 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी, जो आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, कबायली अज़ला और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों से गुजरती है। इस माहिदे का जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो ये था कि बरतानवी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का वादा किया, जबकि अफ़गानिस्तान ने बरतानवी सरहद को तस्लीम किया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के दाखिली मामलात में मुदाखलत न करने पर भी इत्तफाक किया। इस पर अफ़गान हुक्मरान का रवैया कुछ यूँ था कि अमीर अब्दुर्रहमान खान ने बाद में अपनी यादाश्तों में लिखा, मैंने ये माहिदा अपने मुल्क की सलामती और मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी समझ कर किया, यानी उसने इसे वक्ती नहीं बल्कि रियासती माहिदा समझा। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है, 1893 के बाद अफ़गानिस्तान के दो बादशाहों ने इस माहिदे को दोबारा तस्लीम किया, जिनमें अमीर हबीबुल्लाह खान, जिनका दौरे हुकूमत 1901 से 1919 तक कायम रहा, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि बरतानवी हिंद के साथ तल्लुकात बेहतर रखने की भरपूर कोशिश की। उसके बाद अमानुल्लाह खान का दौर, जो कि 1919 से लेकर 1929 तक रहा, उन्होंने तीसरी अफ़गान जंग के बावजूद भी रावलपिंडी माहिदा, जिसको ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी कहते हैं, उस पर दस्तखत भी किए, और उस माहिदे में उन्होंने भी बरतानवी हिंद के साथ वही सरहदी लकीर तस्लीम की जो ड्यूरेंट लाइन माहिदे में तय हुई थी। यानी 1893 से 1947 तक 3 अफ़गान बादशाहों ने तहरीरी तौर पर ड्यूरेंट लाइन की तौसीक की, जिससे ये बात साबित होती है कि ये दो हुक्मरानों के दरमियान माहिदा नहीं था बल्कि दो स्टेट्स के दरमियान एक माहिदा था और एक परमानेंट बाउंड्री एग्रीमेंट था, जो कि बरतानवी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तय पाया था। यहाँ पर काबिल ज़िक्र चीज़ ये है कि 1947 में जो ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए, वहाँ पर बरतानिया ने पाकिस्तान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इसलिए जो पिछले जितने भी रियासती माहिदे हैं वो खुद बहुत ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि वो कंटिन्यू रहते हैं। इस अमल को स्टेट सक्सेशन इन इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। पाकिस्तान जब वजूद में आता है
ساری دنیا کے مسلم ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ماں سوائے ایک ملک کے. وہ ملک کون تھا؟ وہ ملک تھا افغانستان. وہی ہمارا پیارا برادر اسلامی ملک، اس نے پاکستان کے قیام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو پھر یہ ڈیورنٹ لائن ہم تسلیم نہیں کریں گے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جتنا بھی پشتون بیلٹ ہے جو KPK اور بلوچستان کے اندر آتا ہے اور فاٹا کے اندر جو علاقے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک پشتونستان بنے گا جو کہ گریٹر افغانستان کا حصہ ہوں گے. جہاں ایک جانب افغانستان نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، وہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں چند قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. ایک جانب افغانستان کے اندر پشتونستان کے نعرے اور جلسے اور بیانیاں پنپنے لگا، وہیں پاکستان کے اندر ان قبائل میں سے بھی کچھ لوگوں نے الگ سے ریاست کا مطالبہ کر لیا. یہ لوگ کون تھے؟ ان میں 2 کریکٹر بڑے تھے جن کا نام تھا، ایک تھے فقیر AP اور دوسرے تھے باچا خان. اچھا، ان میں جو فقیر AP تھے یہ بہت زیادہ ایک روحانی اور کرزمیٹک پرسنالٹی تھی اور ایک مجاہد کے طور پر بھی رہے، لیکن ان کا ہمیشہ سے یہ ایک مطالبہ تھا کہ اس پوری پشتون پٹی جو ہے اس کا ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. نہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے، نہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. اسی طرح باچا خان کا اپنا بھی ایک ڈیفرنٹ اوپینین تھا. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب افغانستان کے اندر یہ گراؤنڈ تیار ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک الگ ریاست کا اعلان کرتے ہیں، الگ سے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں جس کا نام پشتونستان ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ گریٹر افغانستان بنے، تو یہ فقیر AP جو ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں اور ان سے ان کو مالی تعاون بھی ملتا ہے، اسلحہ بھی ملتا ہے، ٹیکنالوجی بھی ملتی ہے اور ہر طرح کی پاورز اور سپورٹ ملتی ہے. اور فقیر AP اور ان کا گروہ جو ہے وہ پھر پاکستان کے خلاف مزاحمت کرتا ہے. فقیر AP کی بہت ساری ایسی جو سرگرمیاں تھیں جو انہوں نے مل کر افغان حکومت کے ساتھ کی تھی وہ پکڑی گئی. انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنے کچھ مقاصد کے لیے یہ ساری تحریک کی اور افغانستان کی سپورٹ کی، اور انہوں نے بعد میں افغانستان کو لعن طعن بھی کیا. لیکن دوسری جانب افغانستان میں کیا ہوتا ہے؟ افغانستان میں 1950 میں 6 دن کی جو ایک وہ لڑائی ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ بلوچستان چمن میں. افغانستان کی افواج پاکستان میں آ جاتی ہیں، وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ قبضہ کریں، جس کو پھر پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ناکام بناتی ہے، اور یہ جنگ 6 دن تک رہتی ہے. اور دوسری جانب کیا ہوتا ہے جی، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ایک نئے دور سے گزر رہی ہوتی ہے. اس وقت کی سپر پاورز ایک طرف رشیا ہے جس کو سوویت یونین کہتے تھے، اور دوسری جانب امریکہ، وہ بھی ایک ابھرتی ہوئی بڑی طاقت تھی. دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کو انویٹیشن ملتا ہے کہ آئیے ہمارے ملک کا وزٹ کیجیے سرکاری دورے پر، اور ہمارے ساتھ آپ فیوچر کے حوالے سے تعلقات قائم کیجیے. اس موقع پر ریاست پاکستان نے اپنے وسیع تر مفاد میں، یعنی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے استوار کریں گے رادر کہ وہ سوویت یونین کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے. اب یہ بھی ایک بات تھی، اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ اور سازشیں تھیں کہ جس کے نتیجے میں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ، جس کو اب لوگ لیاقت باغ کہتے ہیں، وہاں پر ایک جلسے کے دوران لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا. جس بندے نے گولی ماری وہ ایک افغانی تھا جس کا نام سعید اکبر بیبرک تھا. اس کا تعلق افغانستان کے علاقے خوست سے تھا. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اکبر بیبرک جو ہے اس نے افغان ٹرائبل ریوارڈز جو تھی 1944 سے 1947 تک، اس میں بھی یہ پارٹیسپیٹ کر چکا تھا. تو یہ کوئی عام شوٹر نہیں تھا، ایک تربیت یافتہ شوٹر تھا. یقیناً اس کے پیچھے ایک بڑا خفیہ ہاتھ تھا جس کا مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا، اور ایسا ہی ہوا. پاکستان 1971 میں 2 لاکھ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان مالی طور پر کبھی مستحکم نہ ہو سکا. وقت آگے بڑھتا ہے. 26 نومبر 1953 افغانستان کے نئے سفیر یحییٰ خان طرزی ماسکو کے دورے پر جاتے ہیں، جہاں وہ پاکستان کے خلاف رشیا سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد کی یقین دہانی کے بعد افغانستان میں پاکستان مخالف بیانیہ زور پکڑتا ہے، اور کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے پرچم کو رون دیتے ہیں. اور یوں پاکستان اور افغانستان کے سفارتی تعلقات بالکل منقطع ہو جاتے ہیں. پھر بات آگے بڑھتی ہے، 60s کی بات آتی ہے. 60s میں دوبارہ سے افغانی جو ہیں وہ
پاکستان کے خیبر ایجنسی باجوڑ ایجنسی میں حملے کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیپچر کر لیا جائے، لیکن اس وقت پھر ہماری جو افواج ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو فضائیہ ہے، پاک فضائیہ جو ہے وہ اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان دراندازی سے پیچھے ہٹتا ہے اور دوبارہ پاکستان کے حالات ان کے ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ 1970 کی دہائی پاکستان اور افغانستان تعلقات کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ایک طرف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی جو علاقائی خود مختاری اور ترقی کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، دوسری طرف افغانستان میں صدر محمد داؤد خان جو پشتون قوم پرستی کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز بنا چکے تھے۔ اسی زمانے میں دو تنظیمیں نمایاں ہوئیں، پشتون زلمے اور لوئے پشتون۔ یہ دونوں تنظیمیں بنیادی طور پر افغان قوم پرستوں نے بنائی، جن میں زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان، صحافی، اساتذہ اور فوجی افسران شامل تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا ڈیورنٹ لائن کو مسترد کرنا، پشتونوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور افغانستان کو ایک مضبوط متحد پشتون ریاست کے طور پر پیش کرنا۔ یہ تحریکیں بظاہر ثقافتی اور قومی شناخت کے نعرے لگاتی تھیں، مگر در حقیقت یہ پاکستان کے خلاف سیاسی دباؤ کا آلہ بن چکی تھی۔ 1974 میں افغانستان نے باضابطہ طور پر پشتونستان کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے، جو پاکستان کے لیے کھلی اشتعال انگیزی سمجھی گئی۔ یوں قوم پرستی کے جذبات نے اسلامی برادری کے رشتے کو کمزور کیا اور دونوں ممالک ایک دوسرے سے مزید دور ہوتے چلے گئے۔ محمد داؤد خان جو کہ ظاہر شاہ کے کزن بھی تھے اور پہلے وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے، ایک فوجی بغاوت کے ذریعے بادشاہت ختم کرتے ہیں اور خود کو صدر بناتے ہیں۔ یوں افغانستان میں ایک جمہوریت کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے سوویت یونین کا، جو ان کو ہر لحاظ سے تعاون کرتی ہے اور یہ ان کے بڑے چہیتے صدر ہوتے ہیں۔ مگر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ محمد داؤد خان رشیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور پہلے وہ عرب ممالک اور پھر مغربی ممالک سے تعلقات استوار کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ یہی بات رشیا کو پسند نہیں آتی۔ جہاں کہانی میں ایک مرتبہ پھر ٹوسٹ آتا ہے۔ وہ ٹوسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم 70s سے 60s کی دہائی میں جاتے ہیں۔ 1965 میں ایک جماعت بنتی ہے جس کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان۔ یہ 1965 میں بنتی ہے اور خفیہ طور پر کام کرتی ہے اور یہ ایک کمیونسٹ نظریات کی حامل جماعت ہوتی ہے جس کو رشیا کی بھرپور حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صدر محمد داؤد خان جو ہیں وہ رشیا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مغربی بلاک کے ساتھ الائنڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، تو رشیا کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ کسی اور کے پاکٹ میں چلا جائے، لہٰذا رشیا جو ہے پی ٹی پی اے کو ایکٹیو کرتی ہے، فنڈ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ اور ہوتا یوں ہے کہ 1978 میں پی ٹی پی اے کا ایک سرگرم رہنما میر اکبر ہیبر اس کو پراسرار طور پر کوئی قتل کر دیتا ہے اور پی ٹی پی اے یہ الزام جو ہے وہ لگاتی ہے داؤد خان کی حکومت پر اور ان کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہے اور یوں پی ٹی پی اے جو ہے وہ کابل پر اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے۔ مگر پی ٹی پی اے جو ہے وہ ایک کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے، جبکہ اوورآل افغانستان میں لوگ اور بالخصوص پشتون بیلٹ میں اسلامی نظریات یا تصورات کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اس پارٹی کو پسند نہیں کرتے اور اس کے خلاف جو ہیں وہ سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ محض ایک سال کے بعد 1979 کے اینڈ پر ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی پی اے جو ہے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سوویت یونین کو انوالو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آ کر ہمیں ان قبائلیوں سے بچائیے، اور یوں دسمبر 1979 میں رشیا جو ہے وہ انویٹ کرتا ہے افغانستان کے اندر، اپنی افواج کو باضابطہ طور پر گھساتا ہے۔ یوں ایک لکیر جو کہ ڈیورنٹ لائن سے شروع ہوئی تھی اب عالمی جنگ کا میدان بن چکی تھی۔ ایک جانب رشیا افغانستان میں داخل ہوتا ہے، دوسری جانب پاکستان اس جہاد کا مرکز بن جاتا ہے جس نے عالمی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اچھا جی، 1979 سے 1989 10 سال تک سوویت یونین نے افغانستان پر اپنی جہاریت کی اور پوری کوشش کی کہ افغانستان پر مکمل قبضہ کر لیا جائے اور اپنی مرضی کی حکومت کو قائم کیا جائے، مگر اس میں جو سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تھی پاکستان اور پاکستان کی آرمی۔ اس وقت کا سپہ سالار جس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق، جس نے قومی سلامتی کے لیے ہر وہ اقدام اٹھایا، یعنی کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اتنی قربت اس سے پہلے کبھی نہ تھی، لیکن اس وقت
جہاں پاکستان کی ضرورت تھی، افغانستان کے اندر بسنے والے پشتونوں کی ضرورت تھی، وہیں پر امریکہ کی بھی ضرورت تھی کہ وہ اگر اس نے رشیا کو نہ روکا تو امریکہ کا سپر پاور بننے کا خواب ہمیشہ ادھورا رہ جائے گا۔ اگر ہم افغان جنگ اور پاکستان پر اس کے اثرات کی بات کریں تو 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان اس جنگ میں فرنٹ لائن ریاست بن گیا۔ لاکھوں افغان پناہ گزین پاکستان کے قبائلی علاقوں اور شہروں میں آباد ہوئے، جنہوں نے سماجی اور معاشی دباؤ پیدا کیا۔ ان کے ساتھ اسلحہ، منشیات اور غیر قانونی تجارت کا سیلاب بھی پاکستان میں داخل ہوا۔ عالمی خفیہ ایجنسیاں خصوصاً امریکی CIA اور عرب ممالک کی فنڈنگ کے ذریعے افغان جہاد کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ اس جنگ نے پاکستان میں اسلحہ کلچر، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور عدم استحکام کو جنم دیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کی میزبانی کی، مگر بدلے میں دہشت گردی، سماجی بوجھ اور داخلی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اگر ہم بات کریں گزشتہ 35 سال کی، یعنی 1990 سے لے کے ابھی 2025 تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیسے رہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی تو پاکستان کا صرف یہی انٹرسٹ تھا کہ ایک ایسا ہمسایہ وجود میں آ جائے کہ جس سے پاکستان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کیونکہ آپ کے جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پہلے ہی بھارت کے ساتھ ایک آپ کا جنگی ماحول چل ہی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کا بڑا سٹرانگ نیریٹو تھا، پالیسی تھی کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی رہے اور ایسی حکومت قائم ہو کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے ویسٹرن بارڈر محفوظ ہو۔ مگر 9/11 ہوتا ہے اور 9/11 جو ہے وہ پوری دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے، تعلقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگ کے جو جہاد کے ساتھ جن کی وابستگی ہوتی ہے، بالخصوص پشتون بیلٹ میں، وہاں سے لوگ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 2007 میں TTP بنتی ہے، بیت اللہ مسعود اس کا سربراہ ہوتا ہے، جس کو بعد میں اس کا اسیسینیشن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ان کا امیر اور ان کا سربراہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 2021 میں جو ابھی ٹرن آیا، بہت بڑی شفٹ آئی، اور ابھی حالات یہ ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جہریت کر رہا ہے۔ دونوں طرف حالات کافی ٹینس ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ افغانستان ماضی میں ہمارا بڑا پیارا تھا، ہمارا بڑا خیال کرتا تھا۔ افغانستان کے اندر پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ نیگیٹو سینٹیمنٹس رہے ہیں۔ جو ملک آپ کے وجود کو ہی تسلیم نہ کرتا ہو، آپ سے کیسی کوئی خوش فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں خوش فہمی میں شکار نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اسلامی برادر ملک ہوں یا وہ غیر اسلامی برادر ملک ہوں۔ ان سے بہت سارے ممالک میں سے تو چائنا پاکستان کا سب سے اچھا ہمسایہ ہے کہ جس نے آج تک پاکستان کے خلاف کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی، بلکہ پاکستان کو سپورٹ کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔